अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सोमवार का रोज़ है और 25 मार्च है और आज जैसे ही हफ्ते का आगाज़ होता है काफ़ी सारी ख़बरें पाकिस्तान से आती हैं और उनके ऊपर हमारा तबसरा होता है। आज भी बहुत ख़बरें हैं पाकिस्तान में। सबसे बड़ी बात तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का साइफ़र अपील का मुकदमा चल रहा है। वो जब मैंने वीलॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया है तो वो कल तक उसकी समाअत चली गई है और आज की समाअत में भी हर दिन जिस दिन समाअत होती है तो मुख्तलिफ इंकशाफात होते हैं कि जिस बात के ऊपर मुकदमा है वो बात ही मौजूद नहीं है, यानी कि साइफर ही कहीं मौजूद नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वो मुकदमे ने तो ख़त्म ही होना है, लेकिन बात वही है जो हमने पहले अर्ज़ की थी कि शायद ये रीट्रायल की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी इंसाफ नहीं दिया जा सकता इमरान खान साहब को। इसके अलावा मज़ीद अपडेट में जो जनरल बाजवा का एहतसाब का एक नारा है जो इस वक्त नून लीग में से नवाज शरीफ वाला धड़ा जो है वो बुलंद कर रहा है, उसके ऊपर भी कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन जो सब और इसके साथ साथ मैं भूल ना जाऊं, जो सुप्रीम कोर्ट में आज हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी भी अजीब एक, मैं समझता हूँ, मंतक की हेयरिंग थी सहाफ़ियों की केसेस को लेकर। और उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं कि उनको हाल में होने वाली कोई, और ख़ुद इकरार कर रहे हैं कि मुझे हाल में होने वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आती, मुझे सिर्फ माजी में होने वाली ज़्यादतियाँ जो हैं वो नज़र आती हैं। तो पहले मैंने वो ठीक करनी है, जो भी मैं खुद अपने हाथों कर रहा हूँ उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी खबर है आज की, और वो किसी हद तक पाकिस्तान की सूरत हाल, मौजूदा रजीम की कंडीशन, क्रेडिबिलिटी और उनकी मेंटालिटी, उसको बड़े हद तक ज़ाहिर करती है। एक नज़र से देखें तो एक मामूली सा वाक़या भी है, और एक नज़र से देखें तो ये पाकिस्तान की आज मैं समझता हूँ सबसे बड़ी खबर है। और वो सबसे बड़ी खबर ये है, और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें, हमारी सियासी जमातें, उनके अंदर जो कल्चर है वो सारा भी, उसके ऊपर भी आपको पता कुछ चीज़ें समझ लगेंगी। तो इसी से बात का आगाज़ करते हैं। ये सबसे बड़ी खबर ये है कि आज पाकिस्तान में अशराफिया का जो सबसे बड़ा कॉलेज है, स्कूल है बच्चों का, 12वीं जमात तक होता है, GCSE सीनियर कैम्ब्रिज जिसको कहते हैं, वहाँ तक है। और ये अंग्रेज़ के ज़माने का बनाया हुआ कॉलेज है। लाहौर में सैकड़ों एकड़ के ऊपर मौजूद है, मॉल रोड के ऊपर। और अंग्रेज़ ने जब बनाया था तो इसको चीफ्स कॉलेज कहा जाता था, अब ये एचिसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। बड़ा मशहूर और मारूफ दरसगाह है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें अब खैर कुछ गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, या कह लीजिए कि मतवस्त तबके के बच्चे भी चले जाते हैं जो स्कॉलरशिप पे जाते हैं, या उन्हें कोई फाइनेंशियल एड दी जाती है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है एचिसन कॉलेज का, वो जिसका तयन करता है। लेकिन ज़्यादा तादाद यहाँ अशराफिया के बच्चों की है, और हमारे हालिया सियासतदानों में, चाहे वो इमरान खान साहब हों या सादिक हों और दीगर बहुत सारे सियासतदान हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ खटक थे, चौधरी निसार हैं, ये तकरीबन सारे ही एचिसन कॉलेज के पढ़े हुए हैं। अब एचिसन कॉलेज का जो आज का वाक़या है वो ये है कि जनाब, वाक़या तो आपको पता चल चुका होगा कि उसके जो अंग्रेज़ प्रिंसिपल हैं, पहले इसके एक प्रिंसिपल थे, वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई अभी कुछ अर्सा पहले फ़ौत हुए, और ही वाज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 90 प्लस, और वो पाकिस्तान में ही रहे, वो भी अंग्रेज़ थे। और इमरान खान साहब के भी वो प्रिंसिपल थे, और उनके आने के बाद कोई 10 और जनरेशन के भी वो प्रिंसिपल रहे। उसके बाद दोबारा जब नए प्रिंसिपल का इंतखाब हुआ तो माइकल थॉमसन जो हैं, ये निस्बतन नौजवान थे या हैं, वो प्रिंसिपल थे और काफ़ी अरसे से प्रिंसिपल थे। और इन्होंने जो एचिसन कॉलेज के अंदर बीच में एक ऐसा पीरियड आया था कि एक एचिसन की जो मारूफियत है उसमें कमी भी हुई है, लेकिन माइकल थॉमसन की जो डेडिकेशन है उसको सारे लोग तस्लीम भी करते हैं और मानते भी हैं। और फिर एचिसन कॉलेज जो है ये इसको एक बोर्ड ऑफ गवर्नर चलाता है, जिसका ट्रेडिशनली जो सरबराह है वो गवर्नर पंजाब होता है। और उस बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर काफ़ी नामी ग्रामी और मालदार लोग होते हैं, जैसे कि इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ख़ानदान है, बाबर अली ख़ान साहब, जिन्होंने लम्स भी बनाया है और पैकेजेस भी उन्हीं के ख़ानदान से, जो एक इंडस्ट्री है लाहौर में वो है, तो वो भी इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर पे मौजूद थे। तो आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि वो माइकल थॉमसन ने
ان رائٹنگ اپنا استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ 1 اپریل سے ایچ ایس این کے پرنسپل نہیں رہیں گے۔ اور انہوں نے جو اپنا استعفیٰ دیا ہے وہ ایچ ایس این کالج کے معاملات کے اندر بورڈ آف گورنر اور اسپیسیفکلی جو گورنر پنجاب ہیں بدیع الرحمان صاحب، ان کی بیجا کہنا چاہیے، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ انٹرفیرنس، جس میں نیپوٹزم یعنی کہ اقربا پروری جس کو کہا جاتا ہے، اس کا وہ انہوں نے الزام لگایا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ 25 مارچ کا استعفیٰ ہے جو اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور یہ گردش بھی کر رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک 21 مارچ کا لیٹر ہے جو گورنر پنجاب کی جانب سے لکھا گیا ہے، جس میں انہوں نے وفاقی مشیر جو اس وقت تواتر سے وفاقی مشیر ہیں احد چیمہ صاحب، جو بڑے منظور نظر سمجھے جاتے ہیں شریف فیملی کے، شہباز شریف صاحب کے تو بہت زیادہ منظور نظر رہے، اس کے ساتھ ساتھ حالیہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بھی بڑے منظور نظر ہیں، اور اس لیے ان کو منظور نظر مانا جاتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت کے اندر بھی وفاقی مشیر تھے، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر بھی مشیر رہے اور آج بھی مشیر ہیں۔ تو اس لیے ان کو تصور کیا جاتا ہے کہ یہ جو حالیہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بھی آنکھ کا تارا ہیں۔ تو یہ جو آنکھ کا تارا ہیں، اور ان کی اگر آپ ایسٹس کی بھی تفصیل دیکھیں تو ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں ایسٹس، تو ان کے جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں۔ ہم اس چیز کے اوپر نہیں چاہتے کہ وہ جائز ہیں ناجائز ہیں، اس کا جواب وہ دیں اور وہ جانیں، لیکن ایسٹس کی ذکر کرنے کا ضرورت اس لیے تھی کہ وہ صاحب حیثیت ہے۔ اب ان صاحب کے بچوں کی جو فیس تھی وہ انہوں نے ویو آف کر دی 3 سال کے لیے گورنر صاحب نے۔ اس وجہ سے جو ہے بات صرف یہاں تک نہیں ہے، جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو ایچ ایس این کے معاملات کو جانتے ہیں، ان کے بچے بھی وہاں پڑھ رہے ہیں، یہ پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے سمجھیے کہ جب سے یہ گورنر صاحب آئے ہیں اور جب سے یہ اس رجیم کی حکومت آئی ہے، اور اس رجیم میں یہ پی ڈی ایم کے بھی 16 ماہ کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد اگلے جو معاملات ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں، یہ تمام جو وقت ہے اس کے دوران ان پرنسپل صاحب کو بڑے شدید تحفظات تھے۔ انہوں نے جو مائیکل تھامسن ہیں، انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ ایچ ایس این کے اندر اکیڈیمیا کا سٹینڈرڈ بہتر کیا جائے، بحال کیا جائے، سپورٹس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے، کیونکہ اسی کالج نے بڑے بڑے سپورٹس مین جیسے کہ عمران خان ہیں وہ پروڈیوس کیے ہوئے ہیں، اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ڈرامیٹکس وغیرہ اور ڈبیٹس، وہ سب چیزوں کے اندر۔ اور پھر انہوں نے کیونکہ یہ کافی پرانا اسکول ہے تو اس کے لیے انہوں نے فنڈز ریز کر کے نئی بلڈنگز بھی بنوائی، اور کافی زیادہ جو جسے کہنا چاہیے کہ اپنی زندگی دی مائیکل تھامسن نے اس کالج کو بنانے کے لیے۔ اور اسے پچھلے 1-1.5 سال کی جو یہ نون لیگ جب سے آئی ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت جب سے آئی ہے، یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کرنٹ ہے، ان کی موشگافیوں اور ان کی جو کنسسٹنٹلی انٹرفیرنس ہے ایچ ایس این کالج کے اندر، اس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب اس کے اوپر بہت ساری بحث ہو رہی ہے۔ وہ عطا تارڑ جو ہے ایک جھوٹا انسان، وہ بھی آ گیا، اس نے کہا جی کہ ان کے بچے تو وہاں پڑھتے ہی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان سب چیزوں سے قطع نظر یہ جو واقعہ ہے یہ آپ کو صرف ایک ذہنیت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں اور اسپیشلی جو اشرافیہ کے لوگ ہیں وہ اسٹیٹ وسائل کو تو اپنے دادا جی کا مال سمجھتے ہیں، چاہے ان کی حیثیت کتنی ہی کیوں نہ ہو، کتنے ہی صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک آنا بھی خرچ نہ کریں۔ یہ بات سیاسی لیڈروں میں بھی موجود ہے۔ اچھا، خود وہ اب مثال کے طور پہ اگر ان کے اوپر پوچھنے پہ جائیں تو میاں صاحب کا جو خاندان ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو حسبی نسبی قسم کے عمرا میں سے شمار ہوتے ہیں، پر یقین جانیے کہ اپنا کوئی بھی خرچہ وہ خود نہیں اٹھاتے ہیں۔ ہر کسی نے اپنے اسپانسر رکھے ہوئے ہیں جو ان کے پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، کوئی سینیٹر بننا چاہتا ہے، کوئی ایم این اے بننا چاہتا ہے، وہی ان لیڈروں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اور یہ ویسے تو تمام جماعتوں میں یہ کلچر ہے، لیکن نون لیگ میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ اور اس کے برعکس نون لیگ کے اندر جو ورکر ہے، کیونکہ دیکھیے ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے ورکرز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اس چیز کا پاکستان میں سب سے پہلے جو احاطہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں، جہاں سے یہ لفظ جیالہ نکلا ہے، وہ اپنے پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر جب پارٹی اقتدار میں آتی ہے پھر ان کو وہ لک آفٹر بھی کرتی ہے۔
اور یہ خاصا میں کہتا ہوں خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. باقی جماعتیں ان سے پیچھے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ورکرز کی وقت بہت ہے، عزت بہت زیادہ ہے. ان کی رسائی اپنے لیڈر تک ڈائریکٹ بہت لوگوں کی ہے، ورکرز کی ہے. ان کی بات کو، ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور ایک پیور قسم کا پولیٹیکل کلچر ہے. اگر کسی لیڈر کے خلاف، جس طرح آج کل ایک ایشو چل رہا ہے ورکرز کی اور پارٹی کے لوگوں کی رائے ہو، تو اس کو بڑا سنا جاتا ہے، بڑا اس کو مانا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کنسرن ہوتا ہے. لیکن میں ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ ورکر کو نوازنے کا کانسیپٹ نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کسی کو بھی نوازنے کی چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتے. یہ چیز باقی پارٹیوں میں ہے. پیپلز پارٹی میں ہے جو ورکر ہے، جو ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی میں اوپر والا بھی بہت کھاتا ہے، انویسٹر بھی بہت کھاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے ورکر کو بھی کھلاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. یہاں پہ روایت اور کلچر یہ رہا ہے، اور اگر مسلم لیگ کے لوگ مجھے سن رہے ہیں تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہاں پہ جو کھانا ہے وہ صرف ایک خاندان تک ہے، اور اس خاندان کے جو دو چار جسے کہتے ہیں نا خوش آمدی لوگ ہیں، جو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کا پارٹی سے یا اس چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس خاندان سے تعلق ہے، تو وہ تو نوازے جاتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کی حالت زار جو ہے وہ بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ لے لیجئے کہ آج ہی کی خبر ہے، اور یہ میں مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کہ ایک جانب احد چیمہ کے 2 صاحبزادوں کی مفت 3 سال ایچ ایس این کالج میں تعلیم کے لیے گورنر چٹھی جاری کرتا ہے، اور اس کے اوپر اس اسکول کا انگریز پرنسپل، جس نے سمجھیے اپنی پتہ نہیں ڈیکڈ سے زیادہ زندگی داغ دی اس کالج کو بہتر بنانے کے لیے، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے اور تمام وہ انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا حصہ بنتے ہیں. تو دوسری جانب اسی پاکستان مسلم لیگ کا ایک ادنا کارکن، جس نے ان کے لیے مار کھائی، وہ نواز شریف کے ساتھ جب کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا تو ان کی ہر پیشے کے اوپر یہ چودھری عتیق الرحمان صاحب ہیں، یہ پیش آتے تھے، باہر جلسے جلوس نکالتے تھے، بڑی مار کھاتے تھے. وہ آج اپنے مالی حالات سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی ہے. اب دیکھیے، کسی غریب آدمی کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہو سکتا ہے، نون لیگ سے ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، کسی جماعت سے ہو سکتا ہے، لیکن جو اشرافیہ ہے وہ کسی صورت اس کے لیے تمام اصول، قاعدے، ہر چیز، قانون، ضابطے، اخلاق، سب کچھ جو ہے وہ اس غریب آدمی کے لیے ہوتا ہے. جبکہ احد چیمہ جیسے لوگوں کو ریاست اور یہ جو ادارے ہیں یا جو خانوادے ہیں وہ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، اس حد تک کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی بچوں کی مفت تعلیم کا اعلان کیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو بتانے کی ضرورت ہے، کہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کی تنزلی کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے، اور اس معاشرے کے ہر شعبے کی تنزلی کی طرف. مجھے آج ایک واقعہ یاد آ گیا جس کا میں خود گواہ ہوں. اس زمانے میں لاہور میں ہوتا تھا، یہ بات ہے شاید 2005 یا 6 کی. مشرف کا دور تھا، اور جو کور کمانڈر تھے لاہور کے، ان کی صاحبزادی کی ایڈمیشن کا مسئلہ تھا لمز یونیورسٹی میں. تو کور کمانڈر صاحب نے اس زمانے میں بڑا مشہور ہوا تھا. کور کمانڈر بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے. مشرف کا دور تھا، آلدو کافلی کی حکومت تھی پنجاب میں، لیکن مشرف کا دور تھا، اور فوجی دور تھا، گورنر بھی فوجی تھا، سب کچھ تھا. انہوں نے جناب ہر ممکن کوشش کی، بلکہ اس حد تک ہوئی کہ ایک آفیشیل ڈنر تھا جس کے اوپر لمز کے چانسلر کو بھی انوائٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ سیٹ کے اوپر وہاں پہ گورنر صاحب نے، کہ اس لیے کہ کوئی ان کا معاملہ ہو سکے، انہوں نے سفارشیں بہت کی. وہ لمز کے نہیں مانے لوگ. انہوں نے کہا جی کہ یہ میرٹ کے اوپر ہی ہوگا، بچی میرٹ کے اوپر پورا نہیں آتی. تو گورنر ہاؤس میں جو ایک آفیشیل ڈنر تھا، اس میں کور کمانڈر کے ساتھ بٹھایا گیا لمز کے چانسلر کو یا وائس چانسلر کو، اور ساتھ گورنر صاحب بیٹھے، اور اس ٹیبل کو رکھا ہی صرف اس لیے گیا کہ ان کو کنونس کیا جائے، یعنی کہ سمجھیے کہ منت تر لے کہ کسی طریقے سے ایڈمیشن ہو جائے. خیر وہ انہوں نے وہاں بھی انکار کر دیا. پھر جو کور کمانڈر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ڈی ایچ اے کے جو معاملات ہیں اس کے اندر، کیونکہ لمز جو ہے وہ ڈی ایچ اے کی ویسینٹی، تو وہاں پہ ان کو چھیڑا چھوڑا، کچھ لوگ گئے، فوجی موجی گئے وہاں پہ ان کو تنگ کرنے کے لیے. بات ٹریول کرتے ہوئے جنرل مشرف تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد ایک بڑی شدید قسم کی شٹ اپ کال آئی، اور یہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا. اب یہ بھی دیکھیے، ہم کسی صورت یہ نہیں کہہ رہے کہ مشرف کو بڑا اچھا آدمی تھا یا یہ تھا وہ تھا، یہ تو بات ہی نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں ہر شعبے میں،
چاہے وہ سیاست کا شعبہ ہو، چاہے ہماری فوج کا ہو، ریاست کا ہو، اس میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جا رہا ہے، تنزلی جا رہی ہے۔ بیوروکریٹس، اگر ماضی کا بیوروکریٹ کوئی تھا تو وہ اس قسم کی کبھی، کیونکہ احد چیمہ آج تو استعفیٰ دے چکا ہے، لیکن ہے تو وہ بیوروکریٹ، ٹریننگ سے بیوروکریٹ ہے، پیس کا افسر تھا، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جس کو ڈی ایم جی کہتے تھے۔ آج ان سب کا بھی سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہوگا کہ یہ کیا کس قسم کی چھوٹی حرکت کی انہوں نے، تو اس میں بھی ایک تنزلی آئی۔ پھر ساتھ ساتھ دیکھیے کہ فوج میں جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ تنزلی آئی کہ پہلے ماضی میں وہ اس طرح کی چیزوں کو، کیونکہ اس کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو وہ شن کرتے تھے، اب نہیں کرتے، اب وہ ڈھنکے کی چوٹ کے اوپر ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جہاں دیگر چیزوں میں تنزلی آ رہی ہے، ہر جگہ لیڈرشپ میں بھی تنزلی آ رہی ہے۔ اور یہ جو واقعہ ابھی ہوا ہے، جو انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہوئی ہے، بیکاز یہ جو اکیڈیمیا کے اندر اور سکولز کے انٹرنیشنل اس کے اندر مائیکل تھامسن بڑا جانا مانا نام ہے، اور یہ اب بات پوری دنیا میں پھیلے گی کہ پاکستان کے اندر ایک پریمیئر انسٹیٹیوٹ کے اندر اس وجہ سے مائیکل تھامسن نے استعفیٰ دے کے وہ پاکستان سے باہر چلا گیا۔ تو خیر یہ جو ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس پہ ٹائم بھی لگایا ہے کہ یہ ایک اور جس کا بھی کہنا چاہیے نا کہ ہماری اسی جماعت کی طرف جاتا ہے، یہ جو پی ایم ایل این والے ہیں، کہ یہ تو امتیاز بھی ان کا ہے کہ اتنی فضول، اتنی چھوٹی حرکت انہوں نے کی۔ خیر اب دوسری دو اپڈیٹس ہیں وہ بھی سن لیجئے کہ ایک تو وہ جو پی ایم ایل این کے اندر اس وقت باجوہ احتساب کو لے کر اندرونی کشمکش جو ہے جو جاری ہے، اس کے اندر مزید کچھ دلچسپ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ پہلے جو آپ سے کچھ عرض کی تھی کہ اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باجوہ صاحب نے بڑی سلواتیں سنائیں فون کر کے خواجہ صاحب کو، خواجہ آصف کو، ان کی فرمودات کے اوپر، اور کافی زیادہ، لیکن وہ بعد میں میں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ جو ہماری اطلاعات کے مطابق اس سے بھی ڈھیروں زیادہ جو سلواتیں ہیں وہ شہباز شریف کو سنائے گی۔ اور شہباز شریف جو ہیں اس وقت بڑی کوشش اور شد و مد کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں شہباز شریف تو اس وقت ایک درجہ چہارم کا جو ہے نا، اس وقت وہ ایک پی این ہی ہے، پی ایم نہیں ہے وہ، کیونکہ نہ ہی وہ سی ڈی اے کا چیئرمین لگا سکتا ہے، نہ اسلام آباد کا کمشنر لگا سکتا ہے، نہ وہ سیکرٹری انٹیریئر لگا سکتا ہے، نہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کی کابینہ کی سب کمیٹی کی سربراہی کون کریں گے اور اس کی ممبرشپ کون کریں گے۔ یہ کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف جو ہے وہ اس وقت یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی صورت کوئی ماضی کا بھی فوجی جو ہے وہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایک طرف جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے خواجہ صاحب کو لانچ کیا ہوا ہے، اور باجوہ صاحب نے جناب جو کہتے ہیں نا انت چکی ہوئی ہے، اخیر وہ انہوں نے اس وقت کہتے ہیں نا شہباز شریف کے اوپر وہ پانی بھی اس طرف چڑھتا ہے نا، کہتے ہیں لہندے پاسے پانی چڑھتا ہے، تو وہ کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ تابعدار قسم کا انسان ہے تو اس کو فون کر کے خوب سلواتیں سنائی جاتی ہیں۔ تو اب شہباز شریف نے اس سچویشن کو سالویج کرنے کے لیے انہوں نے منتیں ترلی تو کی، لیکن بات کچھ بنی نہیں، تو پھر انہوں نے حنیف عباسی کو لانچ کیا، اور حنیف عباسی نے 2 دن پہلے ویکینڈ کے اوپر ایک بڑا فرمائشی قسم کا انٹرویو دیا۔ خود فرمائشی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحافی تو بڑا اچھا ہے اور بڑے اچھی سٹوریز کرتا ہے، لیکن صحافی کو تو سٹوری چاہیے ہوتی ہے، تو ان کو خود فون کر کے میری اطلاع کے مطابق اے آر وائی کے لیے ان کو بھٹ صاحب کو ایک انٹرویو دیا گیا حنیف عباسی کا، اور صحافی کہتا ہے بھائی اس طرح کی کنٹروورشل چیز مجھے ملے تو مطلب فابیہ، تو وہ انہوں نے جناب فوری طور پر ان کا انٹرویو کیا، اور حنیف عباسی صاحب جو کہنا چاہتے تھے جس میں انہوں نے بری طرح سے سنب کیا خواجہ آصف کو، وہ انہوں نے انٹرویو دیا۔ اچھا وہ انٹرویو کے پھر فوری تراشے منگوائے گئے، اور تراشے جو ہیں باجوہ صاحب کو بھیجے گئے شہباز شریف کی جانب سے، جس سے باجوہ صاحب کی کوئی تشفی نہیں ہوئی، بلکہ الٹا انہوں نے ہور گالاں کٹیاں نے۔ انہوں نے کہا جی مینوں بچہ نہ بناؤ، ایسا سارا کام بند کرو، مینوں صاف پتہ ہے اس گل دے پیچھے کون ہے۔ اچھا دوسری طرف جو ہے نا جناب وڈے میاں صاحب جو ہیں، وڈے میاں صاحب بھی جو ہیں انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو، یعنی کہ ان کا جو بٹیرا ہے اس کو وہ خوب بادام کھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی تگڑا ہو تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ اچھا یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ خواجہ صاحب جو ہے نا کوئی اتنے تگڑے ہونے کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ بھی اس بھور میں پھنس گئے ہیں، اور پھر اوپر سے جو باجوہ صاحب ہیں جب ان کو گالیاں گولیاں دیتے ہیں تو پھر خواجہ صاحب سے رہا نہیں جاتا، وہ بھی بدتمیز آدمی ہے تو آگے سے وہ بھی بدتمیزی کر دیتے۔ تو اب یہ والا جو ہے یہ پوری جو اس وقت چپکش چل رہی ہے، اور ایک اور
نون لیگ سے تعلق رکھنے والے بڑے ہم صحافی ہیں، انہوں نے بھی آج ٹویٹ کی ہوئی تھی، اظہر جاوید صاحب لندن میں ہی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی لاوا پک رہا ہے اور عید کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو لاوا پک رہا ہے یہ وڈے میاں صاحب کا لاوا ہے، خیر اس پکنے پکنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شہباز شریف نے بڑی کمال چلاکی سے وڈے میاں صاحب کو نا براستہ سعودی عربیہ لندن بھیج دینا ہے، اور پھر وہ لندن ہی کچھ عرصہ قیام کریں گے، اور پھر وہ مینج کر لیں گے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں۔ اور یہ جو اس وقت ساری بات اٹھائی جا رہی ہے کہ جنرل باجوہ کا احتساب اور فیض کا احتساب، وہ ساری باتیں اپنی جگہ دب جائیں گی۔ اسی کے ساتھ آخر میں جو آج کی دوسری ایک کہہ لیجیے کہ اپڈیٹ تھی، وہ اپنے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ہے کہ وہ جو آج ان کے عدالت میں صحافیوں کے اوپر ہونے والی زیادتیوں کے اوپر ایک کیس لگا ہوا تھا، جو کیس آپ کو یاد ہوگا کہ عمران شفقت، عبدالقیوم صدیقی اور شاید ایک آدھ اور صحافی نے فائل کیا تھا ہمارے دور حکومت میں، اور اس وقت عمران شفقت کے اوپر فوج کو اور فرسٹ لیڈی اور پرائم منسٹر کے اوپر باتیں کرنے کے اوپر ایک کیس ہوا تھا، جس میں ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی، لیکن اس گرفتاری میں کچھ 4 گھنٹوں بعد ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ وہ بھی ایک بڑی لمبی سٹوری ہے، کسی دن آپ کو سنائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن اس بات کے اوپر یہ کیس فائل ہوا تھا، اور جب کیس فائل ہوا تھا تو اسد طور بھی اس کیس میں مدعی بنے تھے۔ اب اسد طور جو ہے وہ اس کیس میں سے بطور مدعی اپنی گرفتاری سے پہلے ہی جب یہ ہیئرنگ تھی تو انہوں نے چیف جسٹس کو جا کے کہا جی کہ میں اس میں سے اپنی پٹیشن وڈرا کرتا ہوں۔ تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ کیوں وڈرا کرتے ہیں۔ اسد طور کا یہ کہنا تھا کہ جب مجھ سے یہ سائن کروایا گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں کرنے کیا جا رہے ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے، میں تو اپنے سینئرز کی بات سن کے اس کے ساتھ ہو گیا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام معاملہ جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہے اور کسی چیز کو ٹارگٹ بنانے کے لیے کیا گیا ہے، تو لہٰذا میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ جو بات اسد طور نے کرنا چاہی وہ ہم آپ کو واضح بتا دیتے ہیں۔ واضح یہ ہے کہ یہ والی جو پٹیشن تھی یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، اس وقت وہ چیف جسٹس نہیں تھے، اور خود فرمائش کر کے یہ کروائی تھی، اور انہی صاحب کے تھرو کروائی تھی جو آج کل ان کے بہت قریب ہیں، اور جن کے بارے میں اسد طور بھی بڑا کھل کے کہتا ہے کہ جی وہ ان کے قریب ہیں۔ اب اسی پٹیشن کو، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس پٹیشن کو لگاتے ہیں تو اب خود انہوں نے اٹھوایا ہوا اسد طور کو ایف آئی اے سے، اور ایف آئی اے نے جو بھی اس کے ساتھ کیا وہ 19 دن اس کو رکھا۔ ابھی کل وہ شہزاد اقبال کے پروگرام کے اندر اس نے پوری بپتا بیان کی ہے کہ کیسے اس کو وہاں پہ اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اب اس ساری چیز کے اوپر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی آج بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ دیکھیں نا جی، اسد طور جو ہے اس کو نام نہیں لیا انہوں نے کہا جی یہ ایک صحافی آیا تھا، اس نے یہ پٹیشن فائل کی تھی اور اب وہ اس پٹیشن کو چلانا نہیں چاہتا، تو ایسے تو نہیں ہوتا، یہ کیا بات ہوئی، اور ہمیں تو حال کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہمیں ماضی میں ہونے والی زیادتیاں وہ بار بار پوچھتے ہیں۔ جب عمران شفقت کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، یا عمران شفقت کو جب گرفتار کیا گیا تو کس کی حکومت تھی؟ سارے کہتے ہیں جی عمران خان کی، تو قاضی صاحب کہتے ہیں ہاں بڑی زیادتی ہوئی۔ اچھا قاضی صاحب یہ نہیں کہتے کہ وہ 2 گھنٹے کی رہائی، جو 2 گھنٹے کی قید کہہ لیں یا گرفتاری ہے، اس کے بدلے میں آج عمران شفقت صاحب بڑے اچھی پی ٹی وی سے تواتر کے ساتھ 7 لاکھ روپیہ، اور ساتھ ان کے 2 بندے اور بھی جو پٹیشنر تھے 7 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں، اور جو ایک اور پٹیشنر ان کے ساتھ تھا عامر میر، وہ پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے، تو وہ 2 گھنٹے کی گرفتاری تو کچھ مہنگی نہیں پڑی ان کو قاضی صاحب، ان کی کمپنسیشن تو ریاست نے بہت کر دی۔ اب آپ آئیے ذرا تھوڑا سا ایڈریس کریں اسد طور کے معاملات کو، کہ اسد طور کو کس نے اٹھوایا، اسد طور کیوں بار بار ہر پیشی کے اوپر آگے باہر کہتا تھا شکریہ چیف جسٹس۔ اور بڑا اچھا ہوا شہزاد اقبال نے اپنے پروگرام میں ویکینڈ کے اوپر پوچھا اسد طور سے کہ آپ کیوں کہتے تھے، اور اسد طور نے اس کا بھرپور جواب بھی دیا کہ میں کیوں کہتا تھا شکریہ قاضی فیض عیسیٰ، کیونکہ اسد طور یہ واضح طور پر جانتا ہے کہ اس تمام کام کے اوپر یہ جو کچھ کیا گیا انہی کی ماں کے اوپر کیا گیا۔ ظاہری بات ہے جو ادارہ ہے، جو ایجنسیاں ہیں، جو کمپنی بہادر ہے، اس کو اپنا بڑا غصہ ہے اسد طور کے اوپر، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی غصہ نہیں ہے، اور اس کو بالکل سب کچھ کرانا چاہتے ہیں اسد طور کے ساتھ، لیکن اب ان کو کندھا مل گیا۔ قاضی فیض عیسیٰ نے باقاعدہ طور پر کندھا دیا اسد طور کو، جس کو کہنا چاہیے ان کی زبان میں سیٹ کرنے کے لیے، تو وہ کلیئرٹی ضرور موجود ہے اسد طور کی، اور ہم ویٹ کر رہے ہیں کب آ کے وہ دوبارہ اپنا ویلاگ شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب کہ ابھی اور قاضی صاحب کیا کیا گھول کھلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل مزید خبروں کے ساتھ اور تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ اور خدا حافظ۔